Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you are watching my YouTube channel. Viewers, आज हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद पेशानी साहब. सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। सर, जैसे आपको पता है कि जो सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं वो यहाँ पाकिस्तान विजिट पर आने वाले थे 21 नवंबर को, लेकिन अब उनका ये विजिट जो है कैंसिल हो गया. आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे क्या वजूहात हैं? पहली बात तो ये है कि ये मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में ये बहुत बड़ी खबर क्यों है कि कोई एक शख्स जो है वो विजिट पे आ रहा था तो उसकी विजिट रीस्केड्यूल हो गई। तो इसके पीछे हकीकत क्या है ये थोड़ा सा देखने का है। पहली बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान जिन चीज़ों पे रन कर रहा है वो यही चीज़ें हैं जी कि कौन दौरे पे आ रहा है या कौन हमें कर्जा दे रहा है। यानी आपने बिल्कुल जो है वो इसको एक फोकस कर दिया है इस चीज़ पे कि कोई दौरे पे आएगा तो कुछ ऐलान करेगा। जैसे हमारे यहाँ वो देहातों में कभी कभी मेंबर असेंबली जाया करते थे तो लोग इंतज़ार करते रहते थे कि कभी आएंगे तो कोई पुल का या किसी सड़क का या किसी उसका ऐलान करेंगे और बाकी 5 साल जो है वो बैठ के इंतज़ार करते रहते हैं। पाकिस्तान जो है ना वो एक इस तरह की एक यूनियन काउंसिल में बदल गया है जिसके हुक्मरान तबकात जो हैं वो इस ख्वाहिश में बैठे होते हैं कि या बाहर से कोई बैंक जो है, कोई इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है या वर्ल्ड बैंक है या कोई भी है, चाइना है, हमें पैसे दे या कोई दौरे पे आए। तो उस दौरे के साथ जो है वो ना सिर्फ खुद उम्मीदें वाबस्ता करते हैं बल्कि अवाम के अंदर एक ख़ास किस्म का जो है एक्साइटमेंट पैदा कर देते हैं। मसलन इस दौरे के साथ जो उन्होंने चीज़ें जोड़ दी थी कि जी शहजादा साहब आ रहे हैं और ग्वादर में पता नहीं ऑयल रिफाइनरी जो है उसका ऐलान करेंगे, पता नहीं कितने मिलियन डॉलर की जो है वो एड देंगे, कितने कर्जे देंगे। तो ये चीज़ जो है ना ये जाहिर है कि जब वो नहीं आए लोगों के स्केड्यूल चेंज होते रहते हैं और इट हैज़ नथिंग टू डू, ये जो जो भी पॉलिटिक्स हो रही है इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं इस बात का। कई दफ़ा ऐसे होता है कि फॉर अदर रीजंस जो है वो भी लोग अपने दौरे रीस्केड्यूल करते हैं, चेंज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे कोई बहुत बड़ा सवालिया निशाना लग गया या कि कोई बड़ा गलत हो गया। ये कि नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट में लोग चीज़ों को इस तरीके से रीस्केड्यूल भी करते हैं। लेकिन इसका जो मेन चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान में रूलिंग एलीट जो है वो किस हद तक जो है वो नीचे जा चुकी है और बॉटम को टच कर रही है। जो डिप्रेसिंग किस्म की सोच है और डिप्रेसिंग किस्म की फीलिंग है। आप ये देखें कि आप दुनिया में जो 200 के लगभग ऊपर नीचे मुल्क हैं उनके उठा के देखें कि मुल्कों के पास मंसूबे हैं कि जी हमने आइंदा 3 महीने बाद ये करना है, हम ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जिसमें 50,000 आदमी को जॉब मिलेगा, हम ये एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में ब्रेक थ्रू होगा और वो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ वो शेयर करते हैं कि ये हमारा फ्यूचर है। अब पाकिस्तान में रूलिंग एलीट जो है उसके नज़दीक फ्यूचर ये रह गया कि हमें कर्जा कौन दे रहा है और हमारे यहाँ दौरे पे कौन आ रहा है, और अगर वो नहीं आ रहा है तो वो जो है सोग पे बैठ जाते हैं और खुद भी डिप्रेस होते हैं और पूरी नेशन को भी जो है एक डिप्रेसिंग किस्म की फीलिंग्स में जो है वो डाल देते हैं। तो मेरे नज़दीक यही इसका नटशल यही है जो मैं अच्छा, समझता हूँ। जी ये बात सर कहा ये जा रहा था कि बहुत बड़ी डील लेकर आ रहे थे सलमान साहब, लेकिन वो अब थोड़ा सा मुलतवी हो गया. क्या कहना चाहेंगे कि जब दोबारा कंटिन्यू हो सकती है अगर वो मतलब पाकिस्तान के विजिट पे आते हैं तो? नहीं, पहली बात जो है वो मैंने अर्ज किया कि जो डील लेके आ रहे थे ना ये हाइपर किस्म की एक फीलिंग्स पैदा करने वाली बात इसलिए है कि गुज़श्ता कई सालों से और मोस्ट स्पेसिफिकली 4-5 सालों से पाकिस्तान में आप मुझे एक प्रोजेक्ट बता दें कि जिसकी वजह से कोई अवाम के अंदर होप जो है वो डेवलप हो। जो कोई भी खबर है वो नेगेटिव है और डिप्रेसिंग है। मसलन ये कि आपका मेयार तालीम गिर गया, आपके जो है वो नकल में और ये जो गैर कानूनी ज़राए के इस्तेमाल में इजाफा हो गया, आपके यहाँ अदालती निज़ाम मज़ीद डीके
اور زوال کی طرف جا رہا ہے. آپ کے ہاں رشوت اور شوارت بڑھتی چلی جا رہی ہے, آپ کے ہاں کرپشن میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ خبریں تو ہیں, لیکن ان میں سے کوئی ایک خبر آپ مجھے بتا دیں جو کسی طرح کی کوئی رے آف ہوپ جو ہے وہ عوام کے اندر کریٹ کر رہی ہو. تو اس کی عدم موجودگی میں پھر یہ اس طرح کی ایک جال سازی کی خبر میں اس کو کہوں گا, ایک فیک قسم کی نیوز جو ہیں وہ جان بوجھ کے فلوٹ کی جاتی ہیں. کون سا بڑا منصوبہ لے کے آ رہے تھے جی؟ آپ مجھے ذرا اس کی ڈیٹیل بتائیں. کوئی اس طرح کا کوئی منصوبہ نہیں تھا جی. بنیادی طور پہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت اس کی اپنی جو آئسولیشن کی ہسٹری ہے پاکستان کی, اس کی پیک پہ ہے, ایسے ون ہی آف دا موسٹ آئسولیٹڈ کنٹریز. اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ کوئی دنیا آپ کے خلاف گینگ اپ ہو گئی, بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو لمیٹڈ کر کے اس حد تک محدود کر دیا کہ ہمارا بس سارا مقصد ہی یہ رہ گیا کہ کسی کو بلائیں گے مہمان خصوصی کو جو ہمیں انعام دے گا, جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا. تو اگر وہ نہیں ہے تو آپ کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہو گئی. انہوں نے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جی سعودی عربیہ کا, آپ دیکھیں ایک لیٹسٹ جو ٹرینڈ ہے وہ اپنی اکانومی کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں. اپنی جو ان کی آئل بیسڈ ایک ہائیلی ایک کنزرویٹو قسم کی ایک اکنامک سیٹنگ تھی, اس کو وہ چینج کر کے وہ ایک بریک تھرو جو ہے وہ کر رہے ہیں جو ٹیکنالوجی میں اور جو جدید اکنامک ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں دنیا میں. تو اس کے لیے ان کو انویسٹمنٹ کے لیے دنیا کے ہر ملک سے ان کے پاس جو ہے وہ ڈیلیگیشنز آتے ہیں اور ان کو اپروچ کی جاتی ہے, جس میں دنیا کی ابھرتی ہوئی جو اکنامک پاور ہاؤسز ہیں جس میں انڈیا شامل ہے وہ سب سے آگے ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس دوران گزشتہ 3-4 ہفتے میں انڈیا نے جو ملاقاتیں کی ہیں مختلف لیولز پہ اور جو اپروچ کی ہے سعودی عربیہ کو, اور جس طرح کے منصوبے ان کے زیر غور ہیں وہ دو طرفہ ہیں. کہ مثلا جو ہے وہ اگر $1 بلین انویسٹ کریں گے وہ جا کے وہاں پہ, خواہ وہ آئل ریفائنری میں کریں یا آپ کی انفارمیشن ٹیکنالوجی میں یا جو بھی منصوبے اس وقت چل رہے ہیں, تو اس میں جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک کا ایک پورا ایک بیلنس ہے. اس کے بجائے پاکستان کا جو ہے وہ یہ جو منصوبہ ہوتا ہے یہ صرف ایسا ہے کہ جی آپ ہمیں اتنی مدد دے دیں یا اس منصوبے کی خاطر اتنا جو ہے وہ ہمیں قرض دے دیں, جس کے لیے ظاہر ہے کوئی ریٹرن نہیں ہوتا. اب سعودی عربیہ جو ہے نا یہ شہنشاہوں اور قدیم قسم کے بادشاہوں کا زمانہ نہیں رہا ہے. سعودی عربیہ میں بھی اب جو پبلک اوپینین ہے وہ جاگ رہی ہے, اور اب حکمران طبقات یہ سمجھتے ہیں کہ سم ہو ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا اپنے عوام کے آگے. اب وہ آتم تائی کی طرح جو ہے نا وہ سخاوت نہیں کر سکتے. اب انہوں نے اگر $10 بلین $5 بلین کا کوئی منصوبہ دینا ہے تو اس کا سارا جو ڈسکشن ہوگی پہلے اس کا وہ نفع نقصان ہوگا, اور اگر ان کی بکس جو ہیں وہ بیلنس نہیں ہوتی, ان کو اس کا فائنینشیل گین نہیں ہے تو وہ ڈیفینیٹلی نہیں کریں گے, جو کہ نہیں ہے, جو کہ پاکستان کی شکل میں نہیں ہے. چونکہ پاکستان کو وہ صرف ایک صورت میں مدد کر سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ وہ اس کو ایڈ دے دیں یا قرض دے دیں بس. باقی آپ کے یہاں چونکہ بزنس ہے ہی نہیں, کوئی پروجیکٹ ہی نہیں ہے, تو اس لیے انویسٹمنٹ کا سوال تو ہے ہی کوئی نہیں. تو جب انویسٹمنٹ نہیں تو ظاہر ہے آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مدد مانگ سکتے ہیں. ایسا ہی سر, خواجہ یہ کہا کہ عمران خان سارا کچھ عمران خان پہ ڈالا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے دھرنوں کی وجہ سے جو ہے کنگ جو ہے وہ ادھر پرنس جو ہے وہ یہاں پر نہیں آ سکے, عمران خان پہ ڈال رہے ہیں کہ عمران خان کی وجہ سے وہ, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی یہ جو بلیم گیم کا تصور پاکستان میں تو بہت عام ہے, اور ڈیفینیٹلی اسپیشلی جو پالیٹیشنز ہیں اور اس طرح کے جو پالیٹیشنز ہیں پروفیشنل قسم کے, ان کی پالیٹکس تو ہے ہی یہ کہ وہ ان کی اپنی چونکہ کوئی خوبی نہیں ہے. اب یہ میں خواجہ آصف کی بات نہیں کرتا, آپ کسی کو لے لیں کہ اس کے پاس منصوبہ کیا ہے. میں نے اگین آئی ریپیٹ کہ پاکستان کے عوام کو پیش کرنے کے لیے ان کے پاس ایسا پلان کیا ہے جو کسی طرح کی ایک رے آف ہوپ جو ہے عوام کے اندر کریٹ کرے. ظاہر ہے زیرو. کوئی ہے اگر منصوبہ تو بتائیں نا, اخبار میں جیسے یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ عمران خان کی وجہ سے رک گیا, تو اس طرح پریس کانفرنس کریں نا کہ ہمارے پاس یہ منصوبہ اور ہم یہ کر رہے ہیں. ظاہر ہے دے ہیو نتھنگ ٹو آفر. تو جب آپ کے پاس خود کچھ نہیں ہوتا تو آپ دوسروں کی خامیوں پہ یا ان کا کوئی
غلطی پہ جو ہے وہ ایگزسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو پاکستان میں گزشتہ 70 سال سے ہو رہا ہے۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہوگا اس حوالے سے جس میں کہ آپ اپنے مخالفین کی جو ہے وہ غلطیوں پہ سروائیو کرتے ہیں اور اس پہ تھرائیو کرتے ہیں، بلکہ اور جتنی غلطیاں مخالفین کرتے جاتے ہیں اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہے، جتنے مخالفین کیئرفل ہوتے ہیں آپ پیچھے آتے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بات بالکل غلط ہے، اس کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ بنیادی طور پہ جیسا کہ میں نے کہا کہ انہوں نے یہ بہت سارے جو ہے وہ پروگرام ریسکیجول کیے ہیں، اور وہ ڈائریکٹلی یہ G20 کی جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں جا رہے ہیں، اس میں اس کی بہت ساری باتیں ہیں۔ ممکن ہے ایک فیکٹر یہ بھی ہو، لیکن اس کا کہیں یہ مطلب نہیں نکالا جا سکتا کہ اس کا کسی ایک پالیٹیشین کا اس میں قصور ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا آپ جو ہے وہ اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتے رہیں گے اسی طرح کہ ہم جو ہے وہ کوئی آئے گا تو کچھ دے گا تو ہم کھائیں گے، یا آپ کے پاس اپنا بھی کوئی منصوبہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ پھر یہ جو اس ملک پہ حکومت کر رہے ہیں اور عوام پہ جس طریقے سے آپ یہ رول کر رہے ہیں، اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ آپ کی آخر ڈیوٹیز کیا ہے؟ تو سر یہ تو سوالیہ نشان ہے کہ مطلب ڈیوٹیز کس طرح سر انجام دی جا رہی ہیں۔ پھر ہماری دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ خارجہ پالیسی کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے، جبکہ دوسری جانب دیکھیں، انڈیا کی جانب بھی دیکھ لیں، G20 سمٹ ہونے جا رہا ہے، تو جس میں سلمان صاحب جو ہیں وہ ادھر مطلب ادھر وزٹ کریں گے اور اس میں شرکت کریں گے، جبکہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو نہیں بلایا گیا۔ کیا کہیں گے آپ کہ پاکستان کا کیا امپیکٹ ہے اوور آل، پاکستان کی فارن پالیسیز کہاں پر سٹینڈ کر رہی ہیں، انڈیا کے ریلیشنز ادر کنٹریز کے ساتھ کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں اس پورے سینیریو کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں، یہ تو ایک ڈارک چیپٹر ہے جی پاکستان کی ہسٹری کا، کہ جب پاکستان کو اس طرح کی کسی چیز جگہ پہ نہیں بلایا جاتا یا اس کو سنگل آؤٹ کر کے آئسولیٹ کیا جاتا ہے، تو اس پہ پاکستان کی رولنگ ایلیٹ جو ہے وہ اپنی غلطیوں، اپنی خامیوں اور اپنی حرکات و سکنات کو کنسیڈر کرنے کے بجائے وہ اس کو ایک اپنے آپ کو کوئی وکٹم بنا کے اور اس طرح پیش کرتے ہیں جیسے دنیا نے ان کے خلاف کوئی جو ہے وہ کوئی بہت بڑی ایک کنسپیریسی جو ہے وہ ایج کی ہوئی ہے۔ اب اس میں بات بالکل کلیئر ہے کہ گزشتہ 6 مہینے سے یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ ظاہر ہے انڈیا جو ہے وہ اس وقت ڈیسیجن میکر ہے G20 کے اس فورم پہ، تو اس حوالے سے اس کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس میں ظاہر ہے یہ پورے طریقے سے ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کا تعلق کس قسم کا ہے۔ انڈیا اگر جو ہے وہ بنگلہ دیش کو یا کسی اور ملک کو بلا سکتا تھا یا ہے، تو اس میں ظاہر ہے پاکستان کو بھی بلا سکتا ہے ایز اے آبزرور یا جو بھی جس طریقے سے بھی یہ ہوتا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری کہانی جا کے تو شروع ہوتی ہے آپ کی انڈیا پاکستان ریلیشن شپ کے ساتھ، اور آپ کا جو انڈیا پاکستان پیس پروسیس ہے اس کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اگر کسی کاؤنٹ پہ بیسیکلی فیل ہوا ہے، جس کو آپ ڈراسٹکلی کہہ سکتے ہیں، تو وہ انڈیا پاکستان ریلیشن شپ ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان ایک بہت بڑی بند گلی کے اندر جو ہے اندھیرے میں جس کو آپ کہتے ہیں نا بھٹکنا، اس کیفیت سے گزر رہا ہے۔ چونکہ آپ جو ہے انڈیا جو ہے وہ بات یہ نہیں کہ آپ کی انڈیا کے ساتھ دوستی ہے یا دشمنی ہے، بات یہ ہے کہ اس وقت انٹرنیشنلی جو ترقی کی دوڑ لگی ہوئی ہے اور جو انٹرنیشنل اکانومی کے اندر مختلف ملک جو ہیں اپنا اپنا سٹیک جو ہے وہ کلیم کر رہے ہیں، اپنا حصہ لے رہے ہیں، تو اس میں انڈیا کا ایک بہت بڑا چنک ہے۔ ایسے ہی اور اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس کو کس طریقے سے کتنے عرصے تک جو ہے وہ اس طرح کی پالیسی اپنا کے، جو بنیادی طور پہ ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو اور نیگیٹو پالیسی ہے، تو آپ جو ہے وہ کوئی کنسیڈریبل قسم کی کوئی اچیومنٹ جو ہے وہ آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ اور یہ صرف انڈیا کی بات نہیں، اس سے پہلے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ بھی یہی ہوا، جب پاکستان کو کئی قسم کی کانفرنسز سے، جس میں انوائرمنٹل جو سمٹ ہوا تھا امپارٹنٹ ترین، جس میں عمران خان کو نہیں بلایا گیا تھا، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو دنیا میں جو بھی کوئی نئی ابھرتی ہوئی قوت ہے، کوئی پروگریس ہو رہی ہے، کوئی نیا فورم ڈیولپ ہو رہا ہے، کوئی نئی فنڈنگ ہو رہی ہے جس میں کہ دنیا کا مستقبل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو آپ کو اس سے باہر رکھا جاتا ہے۔ ابھی اس وقت جو ہے G20 جو ہے وہ ون آف دا ٹاپ امپارٹنٹ فورم ہے، جس میں کہ پوری دنیا کے جو موورز اور شیکرز جو
کوئی ڈیفرنس لا سکتے ہیں اکانومی میں یا پالیٹکس میں، وہ G20 کے اندر ہیں۔ تو اس میں آپ کی تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوں، اور آپ انڈیا کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکتے تھے کہ ہمارا جو ڈیو اس میں شیئر بنتا ہے یا جس طریقے سے ہماری پارٹیسپیشن بنتی ہے اس کو ہمیں کیسے ممکن بنا سکتے ہیں۔ لیکن آپ اگر یہ طے کر لیں کہ جی ہمارے پاس ایٹم بم ہے اور ہمارے پاس کوئی غوری اور اعجازی اور پتہ نہیں کس قسم کے کوئی میزائل ہیں ہمارے جو ہے وہ بستے میں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ بات کریں؟ تو آپ جو ہے وہ عوام کو اسی طریقے سے بھوکا ماریں گے۔ اب بھوکا مارنے کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ یہ آپ سٹیٹس اٹھا کے دیکھ لیں کہ پاکستان میں اس وقت جو غربت کی شرح ہے دنیا کے مقابلے میں وہ کس تیزی سے بڑھ رہی ہے، ٹوٹل پاپولیشن کا کتنا پرسنٹ جو ہے انڈر دی پاورٹی لائن جو ہے وہ زندہ رہ رہا ہے، بچے کس طریقے سے سٹنٹ ہو رہے ہیں بیکاز آف دی جو نیوٹریشن کی ڈیفیشنسی اور اس طرح کی چیزیں ہیں، غربت اور بدحالی جو ہے وہ کس طریقے سے بڑھتی جا رہی ہے، جو ظاہر ہے حکمران طبقات کو نظر ہی نہیں آ رہی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ ایک ایسا پوسچر آپ نے اختیار کیا ہوا ہے جو بنیادی طور پہ ایک اینٹائی پیس اور وار مونگرنگ کا ایک پوسچر ہے جو بہت پرانا ہے۔ یہ 65 کی جنگ یا 75 کے واقعات سے تو میل کھاتا ہے، لیکن یہ 22 کا جو دور ہے جس میں کہ دنیا تیزی سے ایک نئی جو ہے وہ راستے پہ چل رہی ہے، نئے الائنسز بن رہے ہیں، نئی صف بندی ہو رہی ہے، اس میں یہ پوسچر کانٹر پروڈکٹیو ہے، اور اس کو ختم کیے بغیر پاکستان ایک انچ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور یہ اگر آپ لوگوں کو یہ حکمران طبقات یہ بتا رہے ہیں کہ میں اقتدار میں آ گیا تو یہ ہو جائے گا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ آپ ایسے ایک ویشیس قسم کے سائیکل کے اندر گھوم رہے ہیں جس کو اس طریقے سے نہیں توڑا جا سکتا جب تک کہ آپ اپنے خطے میں امن جو ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلق اور ان کے ساتھ جو ہے وہ تجارت کا راستہ اختیار نہیں کرتے۔ اپنے فارن ریلیشنز کی بات کرتے ہیں تو پاکستان اور یو ایس کا جو ریلیشن ہے، عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ آقا اور غلام کا ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ ان کی اسٹیٹمنٹ پہ؟ نہیں، اس پہ تو بہت ڈسکشن ہو چکی ہے جی۔ یہ جو سینٹنس ہے نا اٹ سیلف 100 سال پرانا ہے۔ یہ آقا اور غلام والا یہ جو سینٹنس ہے اور یہ ٹرمینالوجی ہے یہ آؤٹ آف ڈیٹڈ ہے، 100 سال پرانی ہے، اور ہمارے لوگوں کو آج آ کے تو 100 سال پرانا علم جو ہے یا پرانی باتیں جو ہیں وہ یاد آ رہی ہیں۔ عمران خان کو 70 سال سے یہ نظر نہیں آ رہا پاکستان میں ایک پوری تحریک ہے، اینٹائی امریکنزم کی ایک تحریک چلتی رہی ہے، وہاں پہ اس طرح کے جذبات جو ہے وہ لوگوں میں موجود رہے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز رہی ہیں، گروپس رہے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ امریکہ کے ساتھ آپ کی ریلیشن شپ کیا ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے درمیان ہسٹوریکلی جو ریلیشن شپ رہی ہے وہ ایک کلائنٹ اسٹیٹ کی ریلیشن شپ رہی ہے۔ پاکستان جو ہے وہ ٹوٹلی ایک ڈیپینڈنٹ کنٹری آن دی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، ملیٹریلی اور پولیٹیکلی اور فائنینشلی ایک اسٹیٹ رہی ہے۔ اس میں دو آرائیں ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ 1954 سے لے کے آپ کا جو پہلا معاہدہ ہوا تھا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے ملیٹری ایڈ کا، اس سے لے کے تو 60s تک آپ نے جس طرح کی بھی ریلیشن شپ پاکستان کے ساتھ ڈیولپ کی امریکہ نے، وہ ریلیشن شپ یہ تھی کہ پاکستان خطے کی پالیٹکس میں اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے فٹ سولجر کے طور پہ اپنا رول پلے کرے گا، جو جرنلوں نے کیا، جس میں ایوب خان ہے یا جو بھی اس وقت جو ہے وہ معاملات کے ذمہ دار تھے۔ تو یہ کہنا کہ جی یہ اس طرح کا تعلق رہا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تعلق بنیادی طور پہ کوئی برابری کی بنیاد پہ یا جس طرح عمران خان کی خواہش ہے کہ سیلف رسپیکٹ کی بنیاد پہ۔ پہلے میں اس بات کو دوبارہ دہراؤں گا کہ سیلف رسپیکٹ تو آپ تب کہہ رہے ہیں نا کہ جب آپ اپنی طرف سے بھی کچھ پیش کرنے کے قابل ہوں، کہ آپ کے اور ہمارے درمیان یہ ریلیشن شپ ہے جس میں ہمارا کنٹریبیوشن یہ ہے، اس لیے وی وانٹ رسپیکٹ۔ پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ آپ کا ریسیپروکل نہیں ہوتا، آپ کا یہ ہے ون وے۔ مثلا امریکہ سے مانگنی ہے تو مدد مانگنی ہے یا قرض مانگنا ہے، سعودی عرب سے مانگنا ہے تو قرض مانگنا ہے، چین سے مانگنا ہے تو قرض مانگنا ہے، تو اس میں پھر رسپیکٹ خود بخود جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ بالکل، بزنس نہیں کرنا بلکہ قرضے مانگنے کے لیے جانا ہے، اور ہم صرف اس لیے بہتر شاید کرتے ہیں کہ تاکہ ان سے فائدہ لیا جائے۔
انڈیا کے پرائم منسٹر اگر پاکستان کے پرائم منسٹر کو G20 میں انوائٹ کرتے ہیں تو کیا پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ وزٹ کریں گے G20 میں؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی رول آؤٹ قسم کا کوشچن ہے. ظاہر ہے انہوں نے پہلے سے طے کیا ہوا ہے کہ ان لوگوں کو انوائٹ کرنا ہے نہیں کرنا، تو یہ بالکل تو اب ڈسکشن ہی نہیں ہے. لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر وہ انوائٹ کریں تو پاکستان کے اس وقت جو پرائم منسٹر ہیں وہ ڈیفینیٹلی جائیں گے، چونکہ ان میں تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ کسی حد تک ایک حقیقت پسندی کا ایک ان کے اندر جو ہے وہ عنصر موجود ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ جس طرح کی پالیسیاں آپ اپنا رہے ہیں G20 کی طرف یا امریکہ کی طرف، یا فار دیٹ پرپز آپ کہہ لیں بھارت کی طرف، ان پالیسیوں کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی شمالی کوریا ٹائپ ملک کی شکل میں ہی سروائیو کر سکتا ہے، جس میں کہ چین کا ہاتھ آپ کے سر پہ ہو لیکن باقی سارے ملکوں کے ساتھ آپ کی دشمنی جو کہ اس وقت ایک حقیقت کے طور پہ موجود ہے. امریکہ کے ساتھ آپ کا تعلق جو ہے وہ اسی طرح کا ہے اور بھارت کے ساتھ یہی ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک میدان ہے جس میں کہ ایک بریک تھرو کی ضرورت ہے. اگر وہ بلائیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ جائیں گے، لیکن وہ بلائیں گے ہی نہیں، چونکہ یہ رول آؤٹ ہے جی، اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں، چونکہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو انٹر ایکشن ہے وہ موجود ہی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو آپ کی بیک چینل اگر کوئی ڈپلومیسی ہو رہی ہے یا کوئی گفتگو ہو رہی ہے جو ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، لیکن آن دا سرفیس جو ہے اس طرح کی کوئی انٹریکشن جو ہے وہ ہو نہیں رہا، اس لیے اس طرح کی کوئی پاسبلٹی مجھے نظر نہیں آتی. بالکل. تو سر اوور آل آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے یا جو ادر کنٹریز کے ساتھ ریلیشنز ہیں، چاہے وہ US ہو جائے، چاہے وہ انڈیا ہو جائے، اور مطلب مختلف کنٹریز کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ بہتر ہو سکیں، اور پاکستان کو ایسے کیا اقدام کرنا چاہیے، ایسی کون سی پالیسیز کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، کیا کہیں گے آپ؟ اس میں بڑی سمپل قسم کی پالیسی ہے جی، جو پرو پیس پالیسی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ امن سے رہنا ہے ودن یور اون ٹیریٹوریز، اور آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ امن قائم کرنا ہے. تو جب آپ امن کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈی ملیٹرائزیشن اور جو وار مونگرنگ ہے اور جو طاقت کا استعمال ہے اور جو طاقت کے ذریعے اپنے معاملات طے کرنے کی خواہش ہے وہ ختم ہوتی ہے. تو پھر آپ ایک نیگوشیٹنگ ٹیبل جو ہے اس پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے درمیان یہ مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پیس ہے، اور پیس کی وجہ سے، پیس نہ ہونے کی وجہ سے جس سچویشن میں پاکستان نے اپنے آپ کو پھنسایا ہوا ہے وہ ایک سائیکل بن گیا ہے. مثلا آپ نے پڑوسیوں سے لڑنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اسلحہ چاہیے، اس کے لیے آپ کو بہت بڑی فوج چاہیے، اس کے لیے آپ کو بہت بڑا ایک مشینری چاہیے، تبھی آپ پڑوسیوں سے یا دور والوں سے جو بھی آپ کے دشمن ہیں ان سے لڑنے کی خواہش رکھیں گے. تو اس کام کے لیے آپ کو بنیادی طور پہ پیسہ چاہیے جو کہ آپ کے پاس نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سچویشن کو سسٹین کرنے کے لیے آپ کو پیسے باہر سے مانگنے پڑتے ہیں. اب کون سا ایسا سعودی عربیہ ہے یا چین ہے یا ایسا ملک ہے جو آپ کو اس مقصد کے لیے پیسے دے گا کہ آپ لے کے جائیں پیسے اور جا کے تو وار مونگرنگ کریں یا اس طرح کی ریڈیکل قسم کے آپ خیالات رکھیں کہ آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ یا کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ نارمل نہیں ہو سکتے. تو یہ ایک سب سے امپارٹنٹ ترین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو باجوہ صاحب نے کہا تھا نا کہ میری خواہش ہے کہ پاکستان ایک نارمل سٹیٹ بنے، جس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نارمل سٹیٹ جیسے باقی دنیا کی ریاستیں ہیں جس کے اندر سے یہ جو ایک عنصر ہے وار مونگرنگ کا، ٹیررزم کا، سیکیورٹی سٹیٹ کا، ملٹرائزیشن کا، اس کو نیوٹرلائز کر کے تو ایک نارمل سٹیٹ جو ہے بنائی جائے. ایک نارمل سٹیٹ جو ہے وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اور دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ امن کے ساتھ رہنے کی ظاہر خواہش رکھے گی. یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی امپارٹنٹ ہیں. اس کو توڑے بغیر یہ جو پاکستان میں ساری دوڑ لگی ہوئی ہے کہ جناب ہمارا نیکسٹ آرمی چیف کون ہوگا اور اس کا ڈیسیجن کون کرے گا، یا اس ملک کا اگلا حکمران کون ہوگا، تو یہ ساری دوڑ جو ہے یہ بیکار ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں. چونکہ جو بھی ہوگا اس سے عوام کے جو حالات زندگی ہیں، ان کی جو مصائب ہیں، ان کی جو سفرنگ ہے وہ ختم نہیں ہوتی، وہ ایز اٹ از رہتی ہے.
تو سر میرا یہاں پر آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی سعودی عرب نے بھی نا ڈیفینس کی ٹیکنالوجیز کے حوالے سے 155 ملین کا آرڈر دیا ہے انڈیا کو، اور ان سے ڈیفینس ٹیکنالوجیز جو ہے وہ خرید رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے، جس حساب سے مطلب انڈیا نے اپنے ڈیفینس کو بہت زیادہ، ایک ٹائم تھا کہ انڈیا ڈیفینس کی چیزوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ خریدا کرتا تھا اور ایک بڑا پارٹ جو ہے ڈیفینس کا ادھر جاتا تھا، اور اب ہم دیکھتے ہیں موسٹلی کہ وہ مطلب ان کے ملک میں اتنی بڑی بڑی ڈیفینس کی کمپنیز پرائیویٹ ہو گئی، گورنمنٹ ہو گئی، جو دونوں سیکٹرز پہ کام کر رہی ہیں، اور ورلڈ وائڈ ان کا جو مطلب نام ہے اچھی لسٹ میں جا رہا ہے کہ وہ پوری ورلڈ میں سب سے مانی جانی جا رہی ہیں. تو ان کو یہ آرڈر ملنا، تو آپ کیسا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کہاں پر اسٹینڈ کر رہا ہے ملک میں چیزیں بنانے کے مطابق، اور جبکہ انڈیا جو ہے اپنے میک ان انڈیا کو بہت پروموٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں پرابلم یہی ہے نا کہ اب آپ اس بات پہ بھی پاکستان اور انڈیا کو کمپیئر کر رہی ہیں. پہلے آپ انڈیا کی جو ٹوٹل ملٹری اسٹرینتھ ہے، اس کے جو اکوپمنٹس ہیں، ٹیکنالوجی ہے، اور جس سطح پہ وہ پہنچ گیا ہے اس کو تو پہلے دیکھیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان کچھ نہیں بناتا، پاکستان بھی کچھ ٹینک، کچھ میزائل، کچھ اس طرح کی چیزیں ڈیفینیٹلی بناتا ہے. لیکن آپ اس بالکل. کو انڈیا کے ساتھ اس طریقے سے کمپیئر کریں گے تو یہ ایک اور غلطی ہوگی کہ ہم جو ہے وہی کریں جو انڈیا کرتا ہے، اور اسی چکر میں تو پہلے جو ہے وہ پاکستان کا ستیہ ناش ہوا ہے کہ آپ ہر چیز کو انڈیا کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ انڈیا کی یہ جو ہوتا ہے، یہ چیزیں بھی بنانے کے لیے آپ کو ایک سالڈ ساؤنڈ قسم کی اکانومی، ملک کے اندر ایک سٹیبلٹی، اس کے اندر ایک سیکیورٹی کا ایک پورا سسٹم ہوتا ہے، جس میں جا کے تو آپ دنیا کے ساتھ اسلحہ کی تجارت اور اس طرح کے کام کرتے ہیں. یہ بڑا ایڈوانس ایک سٹیج کا جو ہے ایکشن ہوتا ہے. تو پاکستان میں تو حالت یہ ہے کہ ابھی تک اب بیسک چیزوں پہ اتفاق نہیں کر سکے کہ اس ملک میں مثلا حکومت کیسے بدلے گی. مثلا اس ملک میں جو ہے وہ کسی ہائی کورٹ یا چیف جسٹس کے جج کے کیا اختیارات اور کیا فرائض ہیں. مثلا یہ کہ اس ملک میں جو ہے وہ ایک وزارت داخلہ کا جو 18ویں اسکیل کا ملازم ہے، اس کو کون اپوائنٹ کرے گا؟ جب آپ ایک بنیادی چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی فنڈامنٹلز، اس پہ آپ کا اتفاق نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک کانسٹیٹیوشن جو بنایا ہوا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کی کوئی امپلیکیشنز نہیں ہیں، اور وہ ملک جو ہے وہ ایک گیس ورک پہ چل رہا ہے. یعنی آپ کسی بھی کوشچن کو کانسٹیٹیوشنل پیرامیٹرز کے اندر حل کرنے میں قطعی طور پہ ناکام ہیں، جس کی واضح ترین آپ کے مظاہر آپ گزشتہ 3-4 مہینوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ جو عدم اعتماد کا مسئلہ ہوا ایک کانسٹیٹیوشنل پیرامیٹرز کے اندر ہوا، لیکن اس کو کس حد تک تسلیم کیا گیا. اس کے بعد وہاں پہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا ایشو ایک مسئلہ ہے، حالانکہ یہ مسئلہ ہونا نہیں چاہیے لیکن ہے، لیکن کیا وہ کانسٹیٹیوشنل پیرامیٹرز کے اندر؟ وائی اٹس the ٹاک آف دا ٹاؤن. یہ انٹرنیشنل ایشو کیوں ہے کہ آپ کا 20ویں یا 22ویں اسکیل کا ایک ملازم جو ہے وزارت داخلہ کا، اس کو کون اپوائنٹ کرے گا؟ واٹ دا ہیل از دس؟ یہ کون سی پالیٹکس ہے، یا کانسٹیٹیوشنلزم ہے، یا جو ہے وہ کوئی اس میں وزڈم ہے کہ جہاں پہ آپ کی پوری پالیٹکس جو ہے وہ آ کے اس قدر سمٹ جاتی ہے ایک نقطے پہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں جنگل کا قانون ہے، طاقت کا قانون ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ساری لڑائی ہو رہی ہے. ورنہ اگر عمران خان کو یا دوسری جو کیمپ ہے اس کو یہ یقین ہو جائے کہ جو بھی آرمی چیف ہوگا وہ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان فنکشن کرے گا اور اپنی ڈیوٹی سر انجام دے گا، تو پھر تو یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ ہی جو ہے وہ ڈسکس نہیں ہونا چاہیے کہ who is going to be the next chief. بالکل سر. تھینک یو سو مچ سر کہ ہمارے ویورز کے لیے آپ نے ٹائم نکالا، اور تھینک یو سو مچ. آپ کا شکریہ جی، تھینک یو.